अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे गालिब की गज़ल, मिर्ज़ा गालिब की गज़ल, जो कि मिर्ज़ा गालिब की शायरी मुश्किल गर्दानी जाती है। तो इतनी मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह हम इसको पढ़ेंगे, आपको ज़रूर समझ आएगी। गज़ल है मिर्ज़ा गालिब की। पहला शेर है, कहते हो कि ना देंगे हम दिल, कहते हो कि ना देंगे हम दिल, अगर पड़ा पाया दिल कहाँ के गुम कीजिए, दिल कहाँ के गुम कीजिए, हमने मुद्दा पाया। ठीक है, ये गालिब की हम गज़लों की इंशाल्लाह एक से एक गज़ल की तशरीह करेंगे। तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की गज़लें हैं, इनकी तशरीह वगैरह आपके पास टाइम से, वक्त से आपके पास पहुंचती रहें। तो शुरू करते हैं इसकी तशरीह करना। कहते हो कि ना देंगे हम दिल, अगर पड़ा पाया दिल कहाँ के गुम कीजिए, हमने मुद्दा पाया। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें से मुश्किल अल्फाज कौन से हैं। तो इसमें से मुश्किल लफ्ज़ एक ये लग रहा है, मुद्दा। मुद्दा का क्या मतलब है? मतलब, मकसद, मुराद, किसी चीज़ की ख्वाहिश होना, इरादा करना। मिर्ज़ा गालिब ये कहते हैं कि ए महबूब, तुमने मुझसे कहा है कि हम ना देंगे दिल, कि हम दिल ना देंगे तुम्हें। हमने अगर पढ़ा पाया कि महबूब तुम्हारी ज़िद है कि हम तुम्हें दिल नहीं देंगे, अगर हमने पढ़ा पाया, अगर हमें तुम्हारा दिल मिल जाता है, दिल हमारा कहाँ है कि गुम कीजिए, हमने मुद्दा पाया। हमारा दिल ही कहाँ है कि वो गुम हो जाएगा? हमारा दिल तो तुम्हारे पास है ए महबूब, ए सनम, हमारा दिल तो तुम्हारे पास है, हमने मुद्दा पाया। हमने मतलब तुम्हारा दिल पा लिया। हमारा जो मकसद है, जो हमारा मतलब है, वो हमारा पूरा हो गया है, हमने मुद्दा पाया। तुम तो हमें दिल नहीं देना चाहते थे, लेकिन हमने तुम्हारा दिल पा लिया। और वो दिल हम कहाँ पे गुम कीजिए कि हमने वो मकसद तो पा लिया। मुद्दा मतलब मकसद, वो हमने मकसद पा लिया। उम्मीद करती हूँ आपको ये पहला शेर समझ आ गया होगा। इसके बाद हम दूसरे शेर की तशरीह करते हैं। इश्क से तबीयत ने ज़ीस्त का मज़ा पाया, इश्क से तबीयत ने ज़ीस्त का मज़ा पाया। अब ये ज़ीस्त का क्या मतलब है? ज़ीस्त का मतलब है ज़िंदगी। ठीक है, ज़ीस्त का मज़ा पाया, दर्द की दवा पाई, दर्द बेदवा पाया। बेदवा मतलब ऐसा दर्द जिसका कोई इलाज ना हो, दर्द बेदवा पाया। इस शेर में मिर्ज़ा गालिब कहते हैं कि मिर्ज़ा गालिब की शायरी जो है तसव्वुफ़ से भरपूर थी। उनकी सूफियाना शायरी थी, फ़लसफ़ी शायर थे, एक फ़लसफ़ा बयान करते थे मिर्ज़ा गालिब। इस शेर में कहते हैं कि इश्क से तबीयत ने ज़ीस्त का मज़ा पाया। वो कहते हैं इश्क वो चीज़ है कि इससे तबीयत ने, कि इंसान ने ज़ीस्त का मज़ा पाया, कि मतलब ज़िंदगी का मज़ा पाया, कि ज़िंदगी का मकसद इश्क के ज़रिए ही पूरा हुआ। अगर वो कहना चाहते हैं कि अगर इंसान इश्क मजाजी में मुब्तला है, किसी से वो इश्क करता है, तो सबसे पहले वो इस इश्क मजाजी में होता है। इश्क मजाजी जिसको होता है, तो वो इश्क हकीकी को पा लेता है। अल्लाह ताला तक पहुंचने का रास्ता जो है इश्क मजाजी ही है। वो कहते हैं इश्क का ही मकसद दुनिया का क़याम है। दुनिया इसलिए वजूद में आई, इश्क की वजह से दुनिया वजूद में आई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के महबूब थे, आखिरी नबी थे, सबसे महबूब नबी थे। तो इश्क की बुनियाद ही ज़िंदगी का मकसद है। इश्क की वजह से तबीयत ने ज़ीस्त का मज़ा पाया, दर्द की दवा पाई, दर्द बेदवा पाया। वो कहते हैं इश्क ही है जिसके वजह से दर्द की दवा पाई, कि इश्क जो है तमाम तकलीफ़ों का जो है इलाज है। हर दवा की, हर लाइलाज जो है एक कैफियत है, उसका इलाज है। अगर इश्क है तो आप खुदा को समझ सकते हैं, आप खुदा तक पहुंच सकते हैं। आपका खुदा तक पहुंचने का रास्ता इश्क है। इश्क मजाजी में जो मुब्तला हुआ, वो
اگر اس کا عشق کامیاب ہے تو وہ عشق حقیقی تک پہنچ جاتا ہے، اور عشق مجازی جو ہے عشق حقیقی کا راستہ بنا لیتا ہے اور وہ اپنے خدا تک پہنچ جاتا ہے، اپنے خدا کو پہچان لیتا ہے، اور درد بے دوا پایا۔ اور ایسا بھی ہے کہ جو عشق مجازی میں مبتلا ہوا تو اس نے ایسا درد پایا جو بے دوا ہے، جس کو کوئی علاج ہی نہیں، ٹھیک ہے، وہ بے دوا ہے۔ لیکن جو عشق حقیقی میں گیا، جس نے عشق حقیقی کا مزہ چکھ لیا، اس کے درد کی دوا بھی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب ہم اگلا شعر پڑھتے ہیں۔ دوست دار دشمن ہے اعتماد دل معلوم، دوست دار دشمن ہے اعتماد دل معلوم، آہ بے اثر دیکھی، آہ بے اثر دیکھی، نالا نہ رسا پایا۔ سب سے پہلے میں آپ کو جو مشکل الفاظ ہے اس کے معنی بتا دیتی ہوں۔ اس میں سے ہے دوست دار دشمن اعتماد دل معلوم، آہ بے اثر دیکھی، نالا نہ رسا پایا۔ اب یہاں پہ لفظ نالا کا کیا مطلب ہے؟ نالا کا مطلب ہے شور، غل، شور کرنا۔ نا رسا کا کیا مطلب ہے؟ نہ پہنچنے والا، ٹھیک ہے، نہ پہنچنے والا مطلب بے اثر، نامراد، بے نصیب۔ غالب کہتے ہیں کہ دوست دار دشمن ہے، کہ دوست کی طرح میرا دشمن ہے اعتماد دل معلوم، کہ میں دوست دار دشمن ہے، دوست کی طرح دوست بنا میں نے رکھا ہوا ہے، اور وہ دشمن کی طرح ہے۔ اعتماد دل معلوم، میرے دل کا اعتماد اس کیسا ہے کہ آہ بے اثر دیکھی، کہ میں نے اگر آہ کی تکلیف میں نے آہ کی، جو کہ میرا دوست تھا وہ میرا دشمن بنا ہوا ہے، اگر میں نے آہ کی، دوست دار دشمن، دوست کی طرح میں نے دشمن رکھا ہوا تھا، دشمن کی طرح مطلب میرا دوست تھا، اس کا اعتماد دل معلوم، میرے دل کا اعتماد دیکھے، میرا اعتماد دیکھے کہ میں نے جب آہ بے اثر دیکھی، میری آہ کرنا مطلب تکلیف کی وجہ سے جو ہائے نکلتی ہے، جو آہ نکلتی ہے، جو تکلیف کی وجہ سے آواز نکلتی ہے، میں نے اپنی آہ بے اثر دیکھی، اپنی تکلیف کی آواز بے اثر دیکھی، نالا نہ رسا پایا، مطلب جو شور و غل تھا، جو وہ میں نے نہ رسا پہنچا، نہ رسا پایا مطلب نہ پہنچنے والا، اپنا اپنی جو تکلیف تھی، جو اپنا شور تھا، جو اپنا میں شور و غل کرتا رہا، وہ اپنا میں نے بے اثر دیکھا، نامراد دیکھا، مطلب وہ اثر نہیں کر رہا تھا۔ اچھا، اگلا شعر ہے۔ سادگی و پرکاری بے خودی و ہوشیاری، سادگی و پرکاری بے خودی و ہوشیاری، ہوشیاری مطلب ہوشیاری، حسن کو تغافل میں مطلب غفلت میں، جرت آزما پایا، حسن کو جرت میں، حسن کو تغافل میں مطلب غفلت میں، جرت آزما پایا۔ غالب کہتے ہیں اس شعر میں سادگی اور پرکاری بے خودی و ہوشیاری، میں نے سادگی میں، پرکاری مطلب دبیز، دانا، پرکاری مطلب عیاری کہہ لیں، دبیز کہہ لیں، موٹا کہہ لیں، سادگی اور اس میں عیاری میں مطلب چالاکی میں، بے خودی اور ہوشیاری دیکھی، حسن کو تغافل میں جرت آزما پایا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حسن کو، محبوب کے حسن کو، اگر وہ غفلت میں تھا، بے دھیانی میں تھا، تو میں نے جرت آزما پایا کہ میرا محبوب تغافل میں تھا، غفلت میں تھا، کہ میں نے اس کے حسن کو جرت آزما پایا کہ مجھے وہ تغافل میں پہلے سے زیادہ حسین لگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے، ہم اگلے شعر پہ آتے ہیں۔ تھوڑی سی لمبی غزل ہے لیکن انشاءاللہ میں آپ کو مکمل کروا دوں گی، تو آپ اس کو غور سے سنیں، غور سے سمجھیں۔ غنچہ پھر لگا کھلنے آج ہم نے اپنا دل، غنچہ پھر لگا کھلنے آج ہم نے اپنا دل، خوں کیا ہوا دیکھا، گم کیا ہوا پایا۔ اچھا، سب سے پہلے اس میں دیکھیں غنچہ کا کیا مطلب ہے؟ غنچہ کا مطلب ہے پھول کی کلی مطلب جو پھول ابھی نہیں کھلا ہوتا، اس کی کلی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں غنچہ۔ وہ کہتے ہیں غنچہ پھر کھلنے لگا آج ہم نے اپنا دل، وہ کہتے ہیں ہم نے اپنا دل غنچے کی طرح پایا کہ وہ جو ابھی کھلا ہی نہیں، وہ ابھی کلی ہے، وہ میں نے اپنا جو دل ہے اس کو کھلا ہوا نہ پایا، آج میں نے اپنا دل
ایک غنچے کی طرح دیکھا، مطلب پھول کی کلی کی طرح دیکھا، خوں کیا ہوا دیکھا، گم کیا ہوا پایا، مطلب خوں کیا ہوا دیکھا کہ میرا دل زخمی تھا، خوں کیا ہوا تھا، اس کو میں نے گم کیا ہوا پایا کہ میرا دل گم تھا، کہ میرا دل میرے پاس نہ تھا، وہ ایک غنچے کی مانند تھا، وہ ایک پھول کی کلی کی طرح تھا کہ میں نے خوں کیا ہوا دیکھا، گم کیا ہوا پایا، اس کو گم پایا، میں نے دل کو اپنے پاس نہ پایا، وہ میرا دل اپنے اللہ کی طرف تھا یا اپنے محبوب کی طرف تھا، ٹھیک ہے، میں نے اپنے دل کو اپنے پاس نہ پایا۔ اچھا اگلا شعر ہے، حال دل نہیں معلوم لیکن اس قدر یعنی، حال دل نہیں معلوم لیکن اس قدر یعنی، ہم نے بارہا ڈھونڈا تم نے بارہا پایا۔ اس شعر میں مرزا غالب کہنا چاہتے ہیں کہ اے غالب ہمیں اپنا حال دل نہیں معلوم لیکن اس قدر یعنی ہمیں اپنا حال دل تو معلوم ہی نہیں ہے، لیکن اس قدر ہے کہ ہم نے بارہا ڈھونڈا تم نے بارہا پایا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے دل کا حال معلوم نہیں ہے، میں نے اپنے دل کو بارہا ڈھونڈا اور تم نے بارہا پایا۔ تم نے بارہا کیسے پایا؟ وہ کہتے ہیں تم نے بارہا اس طرح پایا کہ میرا دل تو میرے پاس موجود نہ تھا، اے صنم اے میرے محبوب وہ تو تمہارے پاس تھا، تم نے بارہا پایا، مطلب تم نے کئی بار میرا دل تم نے اپنے پاس پایا، کیونکہ میرا دل تمہارے پاس تھا، میرا دل تمہارے بغیر نہیں لگتا، تو میں نے اپنے دل کو بار بار ڈھونڈا لیکن وہ تمہارے پاس تھا، تم نے بارہا پایا۔ مجھے اپنے دل کے حال کا کوئی خبر نہیں، مجھے حال دل اپنا نہیں معلوم، لیکن وہ اس طرح معلوم ہے کہ میں نے اس کو بار بار ڈھونڈا لیکن وہ میرا دل تمہارے پاس تھا تو وہ تمہارے پاس ہی رہا، ٹھیک ہے۔ اگلا شعر پڑھتے ہیں، شور پند ناسے نے زخم پر نمک چھڑکا، شور پند ناسے نے زخم پر نمک چھڑکا، آپ سے کوئی پوچھے تم نے کیا مزہ پایا۔ شور پند ناسے نے، پند یہاں پہ دیکھیں مشکل لفظوں میں دیکھیں، پند کا مطلب ہے نصیحت، کوئی بھلی بات کرنا، نصیحت کرنے والا، ناسے کہتے ہیں نصیحت کرنے والا، پند کہتے ہیں کوئی بھلی بات، جیسے ایک لفظ آپ نے پڑھا ہوگا پند و نصیحت، مطلب نصیحت کرنے والا، اور ناسے کہتے ہیں نصیحت کرنے والے کو، سیدھا راستہ دکھانے والے کو، نصیحت کرنے والے کو کہتے ہیں ناسے۔ شور پند ناسے نے زخم پر نمک چھڑکا، آپ سے کوئی پوچھے تم نے کیا مزہ پایا۔ وہ کہتے ہیں اس شعر میں غالب کہنا چاہتے ہیں کہ ناسے نے شور پند نصیحت کے اس میں نصیحت کے پردے میں، ناسے نے مطلب نصیحت کرنے والے نے مجھ پہ میرے زخموں پر نمک چھڑکا۔ زخموں پر نمک چھڑکنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے زخموں پہ اگر نمک چھڑکا جائے تو وہ زخم جو ہے وہ تازہ ہو جاتے ہیں، ان میں تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے زخموں پر ناسے نے نمک چھڑکا، نصیحت کرتے ہوئے اس نے میرے زخموں پر نمک چھڑکا کہ آپ سے کوئی پوچھے تم نے کیا مزہ پایا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے ناسے نے میرے ناسے نے مطلب میرے نصیحت کرنے والے نے، پند کا مطلب ہے میری بھلی بات کرنے والے نے، میری نصیحت کرنے والے نے، میرا بھلا چاہنے والے نے میرے زخموں پر نمک چھڑکا، اور تم نے اے محبوب اس کو ایسا کرنے کو کہا کہ آپ سے کوئی پوچھے، اے محبوب آپ سے کوئی پوچھنے والا ہے، اے محبوب تم سے کوئی پوچھنے والا ہے کہ تم نے کیا مزہ پایا۔ میرے زخموں پر تو نمک چھڑکا جا رہا ہے لیکن اس سے تم نے کیا مزہ پایا۔ میرا ناسے ہی وہ تھا جس نے میرے زخموں پر نمک چھڑکا، الٹا میرے زخموں کو بڑھا دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے شعر، ہے کہاں تمنا دوسرا قدم یا رب، ہے کہاں تمنا دوسرا قدم یا رب، ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پایا، ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب، ہم نے نقش پا کا کیا مطلب ہے؟ پاؤں کا نشان، ٹھیک ہے، یہاں پہ پا کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے پاؤں کا نشان۔ یہاں پر کہتے ہیں دشت امکان کو، ہم نے دشت امکان کو، دشت کہتے ہیں جنگل کو، ٹھیک ہے، دشت کہتے ہیں جنگل کو، ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پایا۔ غالب کہنا چاہتے ہیں ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب، وہ کہتے ہیں
کہ اے رب ہمارا تمنا کا دوسرا قدم ہی کیا ہے، ہماری کوئی دوسری تمنا ہے ہی نہیں کہ ہم محبوب کا وصال چاہتے ہیں، کہ ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم، ہماری کوئی دوسری تمنا ہی نہیں ہے میرے خدا۔ ہم نے دشت امکان کو ایک نقشے پا پایا، ہم نے دشت امکان کو مطلب ہم نے اپنے مکان کو اپنے دشت امکان کو ایک جنگل کی طرح پایا، ایک جنگل کی طرح ویران پایا، ایک دشت امکان کو ایک نقشے پا پایا۔ نقشے پا مطلب پاؤں کے نشان کی طرح پایا، ہم نے دشت میں ایک پاؤں کے نشان کی طرح اپنا صرف ایک پاؤں کا نشان پایا، جنگل کی طرح اپنے مکان کو ویران دیکھا، اور ہمیں کوئی دوسری تمنا نہیں ہے یا رب۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ بے دماغ خجلت ہوں رشک امتحاں تاکہ ایک بے کسی تجھ کو عالم آشنا پایا۔ بے دماغ خجلت ہوں، خجلت کا کیا مطلب ہے؟ شرمندگی، ندامت، خجالت، شرمندہ ہونا، ندامت کرنا، شرم کرنا۔ خجلت ہوں رشک امتحاں تاکہ ایک بے کسی تجھ کو عالم آشنا پایا۔ بے کسی مطلب بے بسی، تجھ کو عالم آشنا پایا مطلب آشنا مطلب جاننے والا۔ کہتے ہیں بے دماغ خجلت ہوں، بے دماغ کا مطلب ہے میں ناخوش ہوں، نازک مزاج ہوں، زود و رنج ہوں، رنج سے بھرا ہوا ہوں، دکھ سے بھرپور ہوں، مطلب میں بے دماغ خجلت ہوں، مطلب میں بے دماغ، ناخوش، شرمندگی میں ہوں، رشک امتحان تاکہ میں امتحان میں ہوں، ایک بے کسی تجھ کو عالم آشنا پایا۔ غالب کہنا چاہتے ہیں کہ بے کسی، اے میری بے کسی مطلب بے بسی، تجھ کو عالم آشنا پایا، میں نے بے بسی میں دنیا کو سمجھا، جب میں بے بس ہوں، میرے جو بھی حالات ہیں اس میں جب میں بے بس ہوں تو میں نے دنیا کو سمجھا، دنیا کو پایا۔ اے بے کسی تم نے مجھ کو بہت کچھ سکھایا، میں بے دماغ ہوں، میں نازک مزاج ہوں، میں ناخوش ہوں اور میں امتحان میں ہوں، لیکن اے بے بسی، اے بے کسی، میں نے تجھ کو عالم آشنا پایا، میں نے بے بسی میں ہی اپنی دنیا کو سمجھا کہ دنیا کیا ہے، بے بسی میں ہی میں نے دنیا کو سمجھا، دنیا کے مزاج کو سمجھا، میں بے بسی میں تھا تو میں نے عالم کو سمجھا، پوری دنیا کو سمجھا، اس کے میں نے مزاج کو سمجھا، بے بسی میں نے بہت کچھ سیکھا۔ اس شعر میں غالب یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا اگلا شعر پڑھتے ہیں۔ کھانسی ہو رہی ہے۔ اگلا شعر ہے خاک بازی امید کارخانہ طفلی، خاک بازی امید کارخانہ طفلی، یاس کو دو عالم سے لب با خندہ وا پایا۔ یہ شعر دیکھیں، خاک بازی امید کارخانہ طفلی۔ اچھا، خاک بازی امید کارخانہ طفلی، یاس کو دو عالم سے لب باخندہ وا پایا۔ وہ کہتے ہیں خاک بازی امید کارخانہ طفلی، طفل کا مطلب بچہ، یاس کو دو عالم میں، یاس مطلب نا امیدی، مایوسی، کو دو عالم سے مطلب پورے جہاں سے، لب با خندہ وا پایا، لب با خندہ وا پایا۔ خندہ کہتے ہیں، یہاں پہ خندہ کا لفظ ہے، خندہ کہتے ہیں ہنسی کو، شوخی کو، ٹھیک ہے، با خندہ وا پایا۔ وہ کہتے ہیں خاک بازی امید کارخانہ طفلی، ہم نے خاک بازی امید میں مطلب اس مٹی کی بنی ہوئی دنیا میں امید کارخانہ طفلی، ہم نے ایک طفل کی طرح، ایک بچے کی طرح امید لگائی، یاس کو دو عالم سے لب بخندہ وا پایا، نا امیدی کو دو عالم سے مطلب پورے جہاں سے، لب بخندہ وا پایا، لب بخندہ وا پایا، ہم نے پوری جہاں سے ایک نا امیدی کو لب بخندہ وا پایا، ہم نے ایک ہنسی کو، شوخی کو دو عالم سے
جو ہے ہنسی کی طرح، شوخی کی طرح اڑایا، ہم نے نا امیدی کو دنیا سے ایک ہنسی کی طرح، شوخی کی طرح ہم نے اڑا دیا، اور ہم نے دنیا سے ایک طفل کی طرح امید لگائی۔ اچھا اگلا شعر ہے، کیوں نہ وحشت غالب باج خواہ تسخیں ہو، کیوں نہ وحشت غالب باج خواہ تسکین ہو، کشتہ تغافل کو خصم خوں بہا پایا۔ کیوں نہ وحشت غالب، باج کا مطلب ہوتا ہے خراج، محصول، باج کا مطلب ہوتا ہے خراج، خراج کو کہتے ہیں، محصول کو کہتے ہیں زر، مال گزاری، ٹھیک ہے۔ اور باج خواہ تسکین ہو، کشتہ تغافل تھے، کشتہ کہتے ہیں مقتول کو، مقتول کسے کہتے ہیں؟ قتل کیے ہوئے کو، قتل کیے ہوئے کو، لاش کو، مردہ جسم کو کہتے ہیں کشتہ تغافل کو، مطلب غفلت کو، خصم خوں بہا پایا۔ یہاں پہ خصم کا کیا مطلب ہے؟ خصم کا مطلب ہے دشمن کو خصم کہتے ہیں، مخالف کہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم دیکھیں خصم ہم شوہر کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خون بہا پایا، خون بہا کا مطلب ہے کہ خون کی قیمت، وہ نقدی، اس نقدی کو کہتے ہیں جو مقتول کے، مطلب جو قتل کیے ہوئے کے وارث جو ہیں بس خون لے کے، اگر ان کا کوئی پیارے کو قتل کر دیا گیا ہے تو اس کا وہ خون بہا لیتے ہیں، مطلب خون کی قیمت معاف کر دیتے ہیں، اور کچھ وہ نقدی لیتے ہیں اور خون بہا جو ہے وہ معاف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ کیوں نہ وحشت غالب باج خواہ تسکین ہو، کیوں نہ ہمیں وحشت ہو غالب، خراج کی طرح، محصول کی طرح، مال گزاری کی طرح، ہمیں کس طرح تسکین ہوگی، ہمیں کس طرح وحشت غالب، ہمیں ایک قتل کرنے کے، ہمیں ایک خراج کی طرح، محصول کی طرح، ہمیں غالب، ہمیں ایک خراج محصول کی طرح، زر مال گزاری کی طرح کیوں ہمیں تسکین ہوگی، کشتہ تغافل کو، کشتہ تغافل کو، ہم نے قتل کیے ہوئے کو جب ہم نے تغافل میں دیکھا، مطلب ایک قتل کیے ہوئے کو تو تغافل میں دیکھا، اس کو غفلت میں دیکھا، کہ اس کو خصم خوں بہا پایا، تو اس مخالف کو اس دشمن کو، اس مخالف کو جو ہم نے خصم خوں بہا پایا، کہ اگر وہ کوئی قتل کرتا ہے، اگر وہ کوئی قتل کر دیتا ہے تو اس کو، مخالف کو ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ مخالف خون کی قیمت لیتا ہے، خون بہا لیتا ہے، اور اس مقتول کے وارث کو جو ہے معاف کر دیتا ہے۔ تو وحشت، تو غالب ہمیں وحشت اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم نے باج خواہ کو، مطلب خراج کو، محصول، ایک قیمت لینے والے کی تسکین کو دیکھا کہ اس نے خون بہا کو معاف کر دیا، کہ اس نے اس نے کشتہ کو، مطلب مقتول کو، قتل کیے جانے والے کو ایک تغافل کی طرح اس نے غفلت برتی، اور خصم خون بہا، مطلب خصم کہتے ہیں دشمن، مخالف کو اس نے خون بہا لے کر معاف کر دیا، کہ ہمیں غالب وحشت ہو رہی ہے کہ ایک باج خواہ نے، ایک مطلب پیسے لینے والے نے، مال گزار نے اپنی تسکین کی مطلب سکون دیا، سکون اس طرح دیا کہ اس نے جو قتل ہوا اس کا خون بہا لے کر، اس نے اس کو خون بہا لے کر، مطلب نقدی لے کر اس نے اس کو معاف کر دیا، قتل کرنے والے کو۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ اس کے بعد ہم اگلا شعر پڑھتے ہیں، فکر نالہ میں گویا ہلکا ہوں ز سر تاپا، فکر نالہ میں گویا ہلکا ہوں ز سر تاپا، ازو ہوں زنجیر یک دل صدا پایا۔ فکر نالہ، نالہ کا میں نے لفظ پہلے آپ کو سمجھایا، اس کا کیا مطلب ہے۔ نالہ کا مطلب ہے شور و غل، میں گویا ہلکا ہوں ز سر تاپا، پا کہتے ہیں پاؤں کو، ٹھیک ہے، پا کہتے ہیں پاؤں کو، نالا کہتے ہیں شور کو، غل کو، ازو جو زنجیر یک دل صدا پایا، یک دل کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم راز، ہم دم، ہم رنگ، صدا پایا، وہ کہتے ہیں فکر نالہ میں گویا ہلکا ہوں ز سر تاپا، وہ کہتے ہیں غالب میں فکر نالہ میں، میں اپنے فکر نالہ میں، میں اپنے شور و غل میں
گویا ہلکا ہوں ز سر تاپ، میں اپنے سر سے پاؤں تک فکر نالا میں ہوں، مطلب شور و غل میں ہوں، فکر میں ہوں۔ عضو جو زنجیر یک دل صدا پایا، میرا ایک جسم کا ایک ایک عضو جو ہے زنجیر یک دل صدا پایا، میں نے اپنے جسم کے ایک ایک عضو کو اپنا ہمدم، اپنا ہمراز، ہم رنگ پایا کہ میں فکر میں ہوں۔ گویا زنجیر سے سر سے پاؤں تک میں نے اپنے جسم کے عضو کو جو ہے یک دل صدا پایا کہ میں نے اپنے جسم کے ایک ایک عضو کو، اپنے جسم کے ایک ایک جو عضو تھا اس کو میں نے اپنا ہمدم، ہم راز، ہم رنگ پایا کہ میرا جسم بھی میرا ہم راز، ہم رنگ اور ہمدم تھا۔ اگلا شعر ہے، شب نظارہ پرور تھا خواب میں خیال اس کا، شب نظارہ پرور تھا خواب میں خیال اس کا، صبح موجہ گل کو نقش بوریا پایا۔ شب نظارہ پرور تھا، پرور کا مطلب ہے پرورش کرنے والا، ٹھیک ہے، شب نظارہ پرورش کرنے والا تھا، خواب میں خیال اس کا، کہتے ہیں شب کا جو نظارہ تھا، جو رات کا نظارہ تھا وہ پرور تھا، وہ پالنے والا تھا، وہ خواب میں خیال اس کا، میں جو خواب دیکھ رہا تھا اس میں خیال تھا اس کا، وہ شب میں جو نظارہ تھا، جو رات میں نظارہ تھا، خواب میں خیال اس کا جو نظارہ تھا وہ مجھے خواب میں اس کا خیال دکھا رہا تھا۔ صبح موجہ گل کو نقش بوریا پایا، نقش بوریا پایا، موجہ کا مطلب ہے پسندیدہ، مرغوب، پسندیدہ مرغوب، گل کہتے ہیں پھول کو، نقش بوریا پایا، نقش کہتے ہیں صورت کو، تصویر کو، نقش بوریا پایا، بوریا کہتے ہیں چٹائی کو، جو غریبانہ بستر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے غالب، میں نے شب نظارہ، میں نے رات کے وقت خواب میں اس کا خیال دیکھا، میں نے رات کو اس کے خیال سے سجایا، خواب میں اس کا خیال مجھے آتا رہا اور میں نے اپنی شب نظارہ رات کے وقت اس کا نظارہ دیکھا۔ صبح موجہ گل کو نقش بوریا پایا، جب صبح ہوئی تو اس کو میں نے اپنا پسندیدہ اور مرغوب خواب سمجھ کر میں نے دیکھا تو اپنا نقش بوریا پایا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے خود کو نقش بوریا پایا، مطلب میں نے خود کو چٹائی پر پایا، غریبانہ بستر پر پایا۔ رات بھر تو میں اس کے وصل کے خواب دیکھتا رہا، اس کو خواب اپنے پالتا رہا، خواب میں اس کا خیال دیکھتا رہا، شب نظارہ میں نے یہ اپنی رات سجائی ہوئی تھی، لیکن جب صبح ہوئی تو میں نے خود کو ایک غریبانہ بستر پہ پایا، چٹائی پر پایا۔ میری تو بھائی یہی حقیقت ہے کہ میں نے رات کو بس اپنے اس کے خیال سے اپنی رات کو سجایا، صبح میں نے اپنے خود کو ایک بورے پر پایا، ایک بستر پر پایا۔ غالب کی یہ حالت ہے۔ اچھا، جس قدر جگر خوں ہو کوچہ دادن گل ہے، زخم تیغ قاتل کو طرفہ دل کشا پایا، جس قدر خوں ہو کوچہ دادن گل ہے۔ اچھا، یہاں تیغ کہتے ہیں تلوار کو، ٹھیک ہے، جس قدر جگر خوں ہو کوچہ دادن گل ہے، کوچہ کہتے ہیں گلی کو، ٹھیک ہے، قاتل کو طرفہ دل کشا پایا، دل کشا کہتے ہیں دل کو خوش کرنے والا، شگفتہ کرنے والا، روشن، دل کو خوش کرنے والا، ٹھیک ہے۔ غالب کہتے ہیں جس قدر جگر خوں ہو، میرا جس قدر جگر خوں ہے، جس قدر میرا دل افسردہ ہے، کوچہ دادن گل ہے، کوچہ دادن گل ہے، ایک پھول کی طرح جو ہے میرا دل ہے، ایک اور جس قدر خون، اور ایک میرا جو جگر ہے وہ زخمی ہے، زخم تھی کہ قاتل کو طرفہ دل کشا پایا، کہ میں نے زخم تھی کہ قاتل کو، کہ میں نے جو زخم تھا اس کو تیغ قاتل کو تلوار کی طرح قاتل کو طرفہ دل کشا پایا، دل کو خوش کرنے والا پایا۔ میں نے اپنے دل کو جو ہے ایک تلوار کی طرح، ایک طرفہ دل کشا پایا، ایک تلوار کی طرح اپنے دل کو قاتل پایا، کہ میرا دل جو ہے ایک تلوار کی طرح کٹ رہا ہے، تلوار سے کٹ رہا ہے، اور اس کو میں نے طرفہ دل کشا پایا، اور اس کو میں نے اپنے دل کو خوش کرنے والا پایا، اس کو شگفتہ کرنے والا پایا، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں میرا دل زخموں سے چور چور ہے، جس قدر جگر خون ہو، میرا جگر خون ہے اور کوچہ گل ہے، تو میں نے اپنے زخموں کو تیغ قاتل دل کشا پایا، لیکن پھر بھی میں نے اپنے دل کو، اپنے زخموں کو دل کشا پایا، مطلب میں نے اپنے زخم کو پھر بھی اپنے دل کو خوش کرنے والا پایا، اس کو اپنے لیے شگفتہ پایا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے
ہے مکیں کی پاداری نام صاحب خانہ، ہے مکیں کی پاداری نام صاحب خانہ، ہے ہم سے تیرے کوچے نے، ہم سے تیرے کوچے نے نقش مدعا پایا۔ ہے مکیں، مکیں کہتے ہیں مکان میں رہنے والے کو، مکاندار کو کہتے ہیں مکیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں بھائی یہ اس گھر کا مکیں ہے، مطلب اس گھر میں رہنے والا ہے، اس مکان میں رہنے والا ہے۔ اس مکیں کی پاداری، پا کہتے ہیں، یہ لفظ پہلے بھی 2 دفعہ اس میں استعمال ہو چکا ہے غزل میں۔ پا کہتے ہیں پاؤں کو، قدموں کو، ٹھیک ہے، پیروں کو۔ پاداری، داری کہتے ہیں لونڈی کو، لونڈی کو، کنیز کو، جو کسی لڑائی میں یا جنگ میں ہاتھ آ گئی ہو۔ نام صاحب خانہ، ہم سے تیرے کوچے نے نقش مدعا پایا، تیرے کوچے نے مطلب تیرے کوچے نے مطلب تیری گلی نے نقش مدعا پایا، مدعا مطلب مقصد۔ ہے مکیں کی پاداری نام صاحب خانہ، کہتے ہیں ہے مکیں کی جس مکان میں رہنے والے کی پاداری، جس مکان میں رہنے والے کی لونڈی ہے، پاداری مطلب جس مکان میں رہنے والے کو لونڈی، اس کے پاؤں میں لونڈی آ گئی ہے، جو کسی لڑائی میں ہاتھ آ گئی ہے، باندھی ہے، کنیز ہے، نام صاحب خانہ، وہ تو اس کی ہو گئی صاحب خانہ کی۔ ہم سے تیرے کوچے نے نقش مدعا پایا، اے محبوب ہم تو تیرے کوچے میں اپنے مقصد کو پا لیتے ہیں، لیکن ایک مکان میں رہنے والے نے، ایک مکیں نے اپنے پاؤں میں اس لونڈی کو رکھا، اس باندھی کو رکھا، اور جو لڑائی میں اس کے ہاتھ آ گئی ہے، وہ باندھی ہے، کنیز ہے، وہ اس کی ہے، صاحب خانہ کی ہے۔ لیکن اے محبوب ہم نے تیرے کوچے سے اپنے نقش مدعا پایا، نقش اپنا پایا، اپنی تصویر پائی اور مدعا پایا، تیری صورت میں ہمارا مقصد پورا ہوا ہے۔ ہمیں تو صرف تیرے کوچے سے مقصد ہے، ہمارا کام تیرے کوچے میں ہی پورا ہو جاتا ہے۔ نئے اسد، آخری شعر دیکھتے ہیں۔ نئے اسد جفا سائل نے ستم جنو مائل، نئے اسد جفا سائل نے ستم جنو مائل، تجھ کو جس قدر ڈھونڈا الفت آزما پایا، تجھ کو جس قدر ڈھونڈا الفت آزما پایا۔ نئے کا کیا مطلب ہے؟ نئے کہتے ہیں بانسری کو، ٹھیک ہے، نئے کہتے ہیں بانسری کو، حقے کی نگالی کو، حقے کی نلی کو۔ اسد جفا سائل نے ستم جنو مائل، تجھ کو جس قدر ڈھونڈا، تجھ کو جس قدر ڈھونڈا الفت آزما پایا۔ غالب کہتے ہیں اس آخری شعر میں کہ اسد غالب، پہلے اسد یہاں پہ تخلص کیا ہوا ہے، مرزا اسد اللہ خان غالب ان کا پورا نام تھا، آپ کو معلوم ہوگا۔ تو پہلے مرزا غالب اسد تخلص کرتے تھے، بعد میں انہوں نے اپنا تخلص غالب کر لیا تھا، تو مرتے دم تک انہوں نے جو شاعری کی اس میں پھر ان کا جو تخلص تھا وہ غالب ہی رہا، ٹھیک ہے۔ تو بعد میں انہوں نے غالب تخلص کیا اور وہی تخلص آخر تک کرتے رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے اسد بانسری کی طرح جفا سائل نے، سائل کہتے ہیں سوال کرنے والے کو، ستم جنو مائل، کہ ستم جنو مائل اے اسد، ایک جفا کی طرح ایک جفا کی طرح مطلب ایک ستم کی طرح، ایک سائل کے ستم کی طرح، اے اسد بانسری کی آواز کی طرح، ستم جنو مائل، کہ اب جنون کی طرف جا رہے ہیں، اے غالب ہم جنون کی طرف جا رہے ہیں، جنون کی طرف مائل ہیں، اس کی طرف متوجہ ہیں۔ بانسری ہم بجاتے ہیں اور اس جفا میں ایک سائل کی طرح، بانسری کی طرح، سائل سوال کرنے والی کی طرح، جس طرح رانجھا بانسری لے کر ایک سائل کی طرح گیا اور وہ جنون میں تھا، اس نے مائل کرنے کی کوشش کی، رانجھا نے ہیر کو اپنی طرف مائل کیا۔ ہم سائل کی طرح مطلب ایک بانسری والے کی طرح، بانسری والا سائل کون ہے؟ وہ رانجھا ہے، کہ ہم ایک سائل کی طرح بانسری لے کر ہم چلے ہیں، ہم جنون میں ہیں اور زیر ستم کے مارے ہوئے ہیں، اور اس طرح مائل ہیں، بانسری لے کر ایک سائل کی طرح مطلب رانجھے کی طرح چل پڑے ہیں۔ تجھ کو ہم نے جس قدر ڈھونڈا الفت آزما پایا، تو اے محبوب ہم نے تجھ کو جس قدر ڈھونڈا الفت آزما پایا، ہم نے تجھے جتنا ڈھونڈا ہماری محبت میں اضافہ ہوا، ہم تجھے ڈھونڈتے رہے، ٹھیک ہے۔ تجھ کو جس قدر ڈھونڈا الفت آزما پایا، اے محبوب ہم نے تجھے جس قدر ڈھونڈا ہماری محبت میں اتنا ہی اضافہ ہوا، ہم ایک رانجھے کی طرح، ایک جفا سائل کی طرح، ایک سوال کرنے کی طرح، سوال کرنے والے کی طرح جنوں میں مطلب دیوانگی میں تجھے ڈھونڈتے رہے، تیری طرف مائل رہے، ہم نے ستم ہم نے برداشت کیے
اور اے محبوب ہم تجھے ایک سائل کتنا ڈھونڈتے رہے اور تجھ کو جس قدر ڈھونڈا ہماری محبت میں اتنا ہی اضافہ ہوا، ہم تھکے نہیں لیکن ہماری محبت میں اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ غزل سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کسی اور غزل کی تشریح سمجھنا چاہتے ہیں تو مجھے ضرور کومنٹ کریں، اور آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینکس فار واچنگ۔